अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज की बड़ी अहम खबर ये है कि जो शुगर स्कैंडल के हवाले से वज़ीर आज़म ने कार्रवाई का वादा किया था, वो उन्होंने वादा वफा करने के लिए उसमें मज़ीद कार्रवाई का इंदिया दे दिया है, लेकिन अभी उसमें कई मराहिल बाकी है। मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे मुख्तलिफ इदारों को रेफ़र कर दिया गया। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर पहले एक ऑडिट रिपोर्ट आई और उसके अंदर भी ज़ाहिर है कुछ इन्वेस्टिगेशन थी और इंक्वायरी थी, जिसके बाद वो रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद एक DGFIA की सरबराही में कमीशन बनाया गया, वाजिद ज़ियाद साहब ने उसमें काफ़ी काम किया और उसके बाद हमने देखा कि एक फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया और उसके बाद कई होशरुबा इंकशाफात सामने आए। लेकिन अब एक और इंक्वायरी के लिए मज़ीद इदारों को भी इन्वॉल्व करके फर्दर रेफ़र कर दिया गया है। तो ये सब क्या मामला है, क्या मज़ीद इंक्वायरी की भी ज़रूरत है, और फिर जब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर क्या मज़ीद कोई इंक्वायरियाँ होंगी, क्या कहाँ तक ये मामला चलेगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे स्टील मिल के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब ने जो आज बात की है, उनका ये कहना है कि हम अभी भी स्टील मिल चला कर दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है। देखेंगे कि जी कितना वो इसमें दमखम रखते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद कुछ हवालों से भी बात होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले जिक्र किया कि शुगर स्कैंडल के हवाले से हम बात करेंगे। शुगर स्कैंडल के हवाले से जैसा कि अभी आपने शहजाद अकबर साहब को भी कुछ सुना, बता रहे थे कि क्या अहम फैसले किए गए हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में। इसके कुछ चीदा निकात मैं आपको बता दूँ। पहली बात यह कि जी शुगर मिलों को मिलने वाली सब्सिडी की तहकीकात नैब को रेफ़र कर दी गई हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फ्रॉड और बेनामी लेन देन की तहकीकात FBR करेगा। कार्टेलाइजेशन यानी शुगर मिलों के गठ जोड़ की तहकीकात मुसाबिकती कमीशन, कंपटीशन कमीशन करेगा। बरामदात और कर्ज मुआफ़ करवाने के हवाले से जो तहकीकात हैं वो स्टेट बैंक के सुपुर्द कर दी गई हैं। कॉरपोरेट फ्रॉड के हवाले से तहकीकात FIA और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन करेंगे, जबकि मुबैना जाली बरामदात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात FIA करेगा। इसके अलावा सूबाई क़वानीन की खिलाफ वर्जी की तहकीकात इंसदाद बदउनवानी के सूबाई महकमे करेंगे। तो ये जो अहम फैसले किए गए हैं वो मैंने आपको बताए, 6 मुख्तलिफ इदारों को भेज दिए गए हैं और 90 रोज़ का वक्त भी दिया गया रिकवरी के लिए भी और कार्रवाई के लिए भी। क्या ऐसा हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, और ये सवाल लेके मैं चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, ये बिला तफरीक एहतसाब की बुनियाद रखी गई है या फिर कोई नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, दो चीज़ें हैं आज की पेशरफ्त जो हुई है ना, उसके एक तो है सियासी पहलू और दूसरा उसका कानूनी पहलू। अगर आप सियासी पहलू के पे बात करें तो इमरान खान साहब के प्रॉस्पेक्टिव से इसके 3 पहलू हैं, क्योंकि मैं कई दफ़ा इस प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब के अंदर का अब एहतसाब खान जाग चुका है। अब एहतसाब खान जब जागा है तो वो एहतसाब करना चाहते हैं। किस तरह से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो ये है कि वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। एक जो कोरोना के वाले से बद इंतज़ामी का दाग लग रहा है हुकूमत पे, वो उसको भी धोना चाहते हैं। दूसरा, वो काफ लीग और अपने इत्तेहादियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जनाब मैं अब इस काम से रुकूंगा नहीं। तीसरा जो है वो अपोजिशन, ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो उनको पंजाब में और सिंध में ज़रा तंग कर रहे थे, उनको देना चाहते हैं मैसेज कि मैंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा। लेकिन अब यही उनके नाकदीन क्या कहते हैं? नाकदीन ये कहते हैं जो अभी आपने कहा था कि जनाब ये असल में ये जो 6 इदारों को कह दिया है ना, ये मिट्टी पाव प्रोग्राम है। अवाम को एक बार फिर एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है जो जहां तक जाएगी पता ही नहीं। अब एक से इसमें $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप ये सिर्फ बता दें कि क्या नैब वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को बुला के उनसे उनके खिलाफ एक्शन करेगा? क्या सब्सिडी जो पंजाब हुकूमत ने दी है वो उसकी मंजूरी वो उनसे रिकवर की जाएगी? क्योंकि अगर जिसने दी है वो भी उतना ही कसूरवार है जितना वो जिसने ली है। तो ये सारे सवाल हैं जो आज इससे पैदा हो गए। यही वो सवाल हैं कि जो क्रेडिबिलिटी की बुनियाद भी रख सकते हैं और उसको हिलाकर भी रख सकते हैं। लेकिन हिलाली साहब, अगेन बात वही आ जाती है कि ये तो FIA हो, FBR हो, नैब हो और जो दीगर इदारे हैं, स्टेट बैंक है, इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, ये सब इदारे पहली दफ़ा तो ये काम नहीं करने जा रहे। हम तो इनको पहले भी देख चुके हैं, इन्हीं इदारों के थ्रू मुख्तलिफ तहकीकात होती भी रही हैं।
پہلے ان لوگوں نے کیا تیر مان لیا جو اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ادارے واقعی کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچا دیں گے انکوائریز کو؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ جلدی سے میں کہہ دوں کہ اگر بھی وہ ادارے جو بھی ان کے خلاف فائنڈنگز کریں یہ کورٹ جا سکتے ہیں اور لمبا چکر ہو سکتا ہے، مگر پہلے تو داد دیں نا عمران خان کو جو داد دینا چاہیے. یہ پہلے دفعے مافیاز کنفرنٹ ہو رہے ہیں، یہ پہلے دفعے ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے ٹریک پہ لایا جا رہا ہے، اور یہ پہلے دفعے ہے کہ ایک پارٹی لیڈر اپنے پارٹی کے لوگوں کے خلاف انکوائری اور ایکشن لینے کا وعدہ کیا ہے. ویری گڈ، یہ تو داد دیں ان کو. ویسے ہم تو پچھلے پروگرامز میں دے رہے تھے، آپ ہی نہیں دے رہے تھے. آپ تو کہہ رہے تھے پہلے اس بات کا بھی جواب دیں کہ وہ اتنے عرصے رکھا ہی کیوں انہیں ساتھ، جہانگیر ترین کو یا اور باقی لوگوں کو، کہ وہ اتنے ملینئر ہے. ججمنٹ کی بات ہے، وہ ایک ویلڈ کویسچن ہوتا ہے، ججمنٹ کی بات ہے. اگر ایک آدمی اتنا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کی حرکتوں سے تو یو شوڈ آسک کہ بھائی کیوں تمہیں اتنا دیر کیوں لگا پتا کرنے. مگر لیٹ می پروسیڈ. مگر یہ کافی نہیں ہے نا، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کو داد دیتے ہیں، مگر اچھا یہ ہوتا اگر بزدار، خسرو بختیار اور چودھریز کو آپ برطرف کرتے. آپ کہتے کائنڈلی پلیز سٹیپ ڈاؤن. ہو نہیں سکتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے بیوروکریسی پہ پنجاب کے کنٹرول نہ ہو، انفلوئنس نہ ہو جب اس کے خلاف ہو رہے. کیا پتا ہے ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر نہ ہو. میں نہیں کہتا وہ کہے گا ٹیمپر کرے، کوئی ہو سکتا ہے چاپلوسی والا کہہ سکتا ہے سر یہ تھا آپ کے خلاف شاید ہوتا، میں نے اس کو رد کر دیا ہے، مثال کے طور پہ بہتر ہوتا. دس از دا پراپر وے ٹو ڈو، سیولائزڈ مینس ٹو ڈو، سیولائزڈ مینر. دوسری بات، ترین صاحب تو ملک سے چلے گئے، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کروں گا، ایک دن پہلے وہ نکل گئے. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں واپس آئیں گے، اور لوگ بھی کہتے ہیں واپس آئیں گے، اور میرے خیال میں وہ آئیں گے، وہ واپس آئیں گے. تو اب آپ بتائیں، جو آپ نے سوال ریز کیا ہے بالکل مناسب ہے یار. یہ تو آپ نے یہ جنرل کر دیا ہے نا یہ انکوائری کو، پتہ نہیں 6 انسٹیٹیوشن. ویری گڈ پوائنٹ یو میڈ کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹرک کی بتی. بالکل، مگر سب سے پہلے ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس پرپس کے لیے آپ نے انکوائری آرڈر کیا تھا، جس پرپس کے لیے ایف آئی اے کا سربراہ واجد زیاد نے آپ کو رپورٹ دیا تھا، نیملی سبسڈیز، ایکسپورٹ، مینیپولیٹڈ پرائسز، اگر آپ 3 مہینے چاہتے ہیں اس کے لیے انریلیٹڈ ٹو دا ریسٹ، اگر آپ 3 مہینے چاہتے ہیں اس کے لیے چلیے ہم 3 مہینے دیتے. مگر بچو عمران خان صاحب اگر 3 مہینے میں نہیں آیا تو آپ کو سب سے بڑا جھوٹا کہیں گے، اور آپ کی کریڈیبلٹی ویسے کم ہو رہی ہے، 0 نیگیٹو میں چلے جائے گی. تو ہم یہ سب دیکھتے چاہتے ہیں. اور فائنلی لاسٹ پوائنٹ، اور خدا کے لیے ایسا ڈیل مت سٹرائک کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ایک چیف جسٹس نے سٹرائک کیا تھا ایک پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ، جب اس نے کہا کہ 1500 ارب روپیہ تم مجھے واپس کرو اس لیے کہ جو تم نے حرکتیں کی ہے وہ لاس ہوا ہے. اور پراپرٹی ٹائکون نے بعد میں آ کے اناؤنس کیا کہ بھئی یہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے 4.5 ارب. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ وہ جو پاورفل ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈیلز بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا، نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ ڈیل نہ ہو. لیکن عمران صاحب میرا ایک سوال ہے، آپ دونوں نے اس بات پہ بڑے ویلڈ کویسچن اٹھائے ہیں کہ جی یہ اداروں کے پاس چلی گئی ہے بات، لمبا ہو گیا پروسیس. مجھے یہ بتائیں، اب عمران خان صاحب خود تو نہیں منصف ہے نا کہ وہ اٹھا کے لوگوں کو لٹکانا شروع کر دیں. آخر تو کوئی بھی پروسیجر لاز کے انڈر ہی ہوگا نا، ایک طریقہ کار اداروں کے تھرو ہی ہوگا نا. ہم ظاہر ہے کہ اب اچھے ہیں، برے ہیں، کریڈیبل ہیں، نہیں ہیں، جو بھی ہے، ہر ایک میں اچھائیاں برائی، لیکن ہمیں ان اداروں کے تھرو ہی چلنا ہے نا سر ایونچولی. تو سبینہ میں نے کہا تھا نا اس کے 2 پہلو ہیں، ایک سیاسی ایک قانونی. آپ نے جو بات کی اب یہ اس کا قانونی پہلو ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون کہتا ہے کہ پروسیجر اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ پروسیجر اختیار نہیں کریں گے، کچھ ایسا فیصلہ کریں گے تو عدالتوں میں انہیں ریلیف مل جائے گا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ عوام کی اب دلچسپی کیا ہے؟ عوام اب ان انکوائریوں سے تھک گئے ہیں. 2 سال تقریباً آپ کو ہونے کو ہے، آپ نے صرف انکوائری، پبلک رپورٹ، بھئی آپ رپورٹ پبلک کریں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے پہلی دفعہ یہ اچھا کام کیا، پہلے ایسا کام نہیں تھا ہوتا.
آپ نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں، عوام پاکستان کے یہ چاہتے ہیں کہ اب لوٹی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ ذمہ داری تو اب اداروں پہ آ گئی نا، ذمہ داری اداروں پہ آ گئی، لیکن اتنے اداروں کو آپ نے پھیلا دیا کہ وہ پھر چیزیں اسی طرح سے اور مزید پھیل جائیں گی۔ آپ نے کیس بھجوایا نیب کے پاس، آپ نیب کو کہتے ہیں جی 90 دن میں کریں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سنیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو جب سے رپورٹ آئی تھی اس میں آپ نے کتنے 90 دن ضائع کر دیے؟ آپ نے اگر یہی کام کرنا تھا آپ اسی دن کر دیتے، یہ ٹائم تو بچ سکتا تھا نا، فرازک آڈٹ کے فوراً بعد آپ نیب کو بھجوا دیتے، آپ نے کیوں نہیں بھجوایا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ آپ کی نہ صرف شہرت کو داغدار کریں گے بلکہ اس یعنی آپ کو لگ رہا ہے ان کی نیت ہی نہیں کریں۔ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نیت نہیں ہے ان کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی نیت نہیں ہے، مجھے عمران خان کی نیت پہ شک نہیں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اتنا ہی یقین ہے کہ جتنی ان کی نیت صاف ہے اتنی ہی ان کی ٹیم، اب میری ایک اور بات بتا دیں، اتنی ہی ان کی ٹیم کے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس میں کہ وہ ظاہر ہے وہ ان کے اپنے نام ہے تو وہ کیوں چاہیں گے، لیکن میرا سوال وہ ہے جو ہلالی صاحب بات کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے ہیں ریزائن کریں اور اس کے بعد انڈر انکوائری آئیں کیونکہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں اداروں کو۔ اب جب ابھی بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ لوگ پاورز میں ہیں، اس کے باوجود بھی ادارے ان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں، آڈٹ رپورٹ بھی آئی ہے ان کے خلاف، کمیشن میں بھی آیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اب ٹرسٹ کرنا شروع کریں اپنے اداروں کو کہ وہ بے شک کوئی پاور میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ریکمنڈیشنز اور اپنی فائنڈنگز کے اکارڈنگ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں irrespective of any influence۔ سمینہ بات یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت جو یہ بار بار کریڈٹ لیتی ہے نا، شہزاد اکبر صاحب ہر دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کریڈٹ ہے ہم نے پبلک کیا، یہ قانون کے مطابق پابند تھے کہ اس کو پبلک کرتے، پہلی بات۔ اب آ جاتے ہیں آپ نے جو بات کی، بات یہ ہے کہ ادارے ہمیں پروسیجر تو اختیار کرنا ہے، فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے۔ اب ادارے اگر ٹھوس بنیاد پر اس رپورٹ کی بنیاد پر یا ٹھوس ثبوت کے ساتھ وہ کریں گے تو عدالت سے اسے سزا لازمی ملے گی، لیکن اگر ادارے ہی کسی پریشر میں، جس طرح ابھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو بیوروکریسی کو چاپلوس افسر یا کوئی اس طرح کا بیوروکریٹ ان کی مدد کر دے، کوئی ان کے وکلا جا کے ان کو سمجھا جائیں گے اس میں یہ رکنا رکھ دے، تو اس سے الٹیمیٹلی یہ سارا کام خراب ہوگا۔ تو پھر تو ہلالی صاحب یہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر قوانین پہ ہی بات آ گئی ہے تو پھر تو ہم معذرت ہی کر لیں میرے خیال سے، کیونکہ میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہمارے لاز میں کتنے سکم ہیں، کتنے فلاز ہیں، ہمارے لاز میں اتنے فلاز ہیں کہ آرام سے آپ کو راستے مل جاتے ہیں بچنے کے۔ تو اگر یہ سچویشن آ گئی پھر تو نہیں کسی کا احتساب ہونے لگا، نہ کوئی ریکوری ہونے لگی ہے۔ یہی بات بڑے لوگوں نے کہا ہے، یہی بات ابھی بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ زیادہ زور سے کہہ رہے ہیں، مگر اصل اور ان کا پرفارمنس جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوا، وہ کیسز ماڈل ٹاؤن کا وہ جو فائرنگ کا ہوا، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو عمران خان نے پرسیو نہیں کیا لوگ، مگر یہ ایک فائنل پروف ہے، یہ ایک فائنل پروف ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف، وہ دوسروں کو تو چھوڑیں، اپنے لوگوں کے خلاف اس میں جرت نہیں ہے، اس میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سب اس کے کلیمز جو تھے دیز آر فالس۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ آ گیا ہے، اور 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا، اور بہانے بہت ہوں گے مگر ریزن ایکسکیوزز بہت ہوں گے، ریزن ایک ہی ہوگا کہ یہ انصاف نہیں دینا چاہتا۔ واو۔ اور عمران صاحب لاسٹلی جہانگیر ترین صاحب آ رہے ہیں واپس، ان کا نام کیوں نہیں ECL میں ڈالا؟ ویسے رائٹلی اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ بات۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے، انہیں اپنے علاج کے لیے ہر سال 2 دفعہ باہر جانا پڑتا ہے، آپ کو پتہ وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، اور ویسے مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ وہ اب بھی علاج کے لیے ہی گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا بھی ہاں، اور وہ واپس آ جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ آئے، فرار تو نہیں ہوں گے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قانونی تمام پہلو ہیں ان کے وہ پورے ہیں، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار، تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں ECL پہ نام ڈالتے تو پھر نہ ہوتے نا پورے ان کے، نہیں کیسے ڈال سکتے تھے؟ انکوائری میں نام ہے بھائی، کیوں نہیں ڈالا؟ باقی اپوزیشن کے تو آپ فٹافٹ سے ڈال لیتے ہیں، تو یہ تو پھر اتنا فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ مریم نواز کا آپ نے ابھی تک ڈالا ہوا ہے، یہ تو وہ نہیں نا پھر بات۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ابھی پہلے عمران خان صاحب انہوں نے دیوار سے لگا دیا، اب آپ چاہتی ہیں کہ مزید؟ آل رائٹ، چلیں جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہلالی صاحب بھی، عمران صاحب کا بھی اس بات پر اتفاق نظر آ رہا ہے کہ یہ خود عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی پہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا، انہیں داغدار کرے گا اگر اس کو وہ ایک لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچا پاتے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اداروں پہ بھی بوجھ ہے کہ وہ
اپنی اس میں کارکردگی ثابت کریں. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت اسٹیل مل کیوں نہ چل سکی جو اب چل پائے گی. اسٹیل مل کے لیے آخر درد دل اتنا کیوں جاگا پیپلز پارٹی کا. ایک بریک کے بعد. اسٹیل ملز کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, ملازمین بھی فارغ کیے جا رہے ہیں, کچھ اس کے شیئرز بھی, اس میں پرائیویٹائزیشن کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے, اور ایسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ شاید اس کی نجکاری کی طرف معاملہ جائے آگے مزید بڑھ کے. لیکن بہرحال جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے اپوزیشن نے ابھی سے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب نے اس حوالے سے کچھ لب کشائی کی, ان کا کیا کہنا ذرا سن لیجیے. جن شرائط پر آپ کسی کو اسٹیل مل دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دے دیں یا کسی ایکس وائی زیڈ بندے کو دے دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت, گورنمنٹ آف سندھ, اسٹیل مل کو چلانے کے لیے آج بھی تیار ہے, اور ہم اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہم اسٹیل مل سے کسی ایک بھی ملازم کو نکلنے نہیں دیں گے. سوال بڑے امپورٹنٹ ہے جی کہ جب آپ کا دور تھا تب کیوں نہ آپ نے چلا دی یہ اسٹیل مل, اور یہ بھی کہ کیوں نہ یہ تجربہ کر ہی لیا جائے. یہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اس کی کتنے ہی ایکڑ زمین ہے وہ ابھی تک سندھ حکومت کی ملکیت ہے. تو ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہلالی صاحب, آپ کو کیا اثر نظر آ رہا ہے, کیا خیال ہے, اچھا آپشن ہے, دے دیا جائے پھر سندھ گورنمنٹ کو, چلا لیں اسٹیل مل کو؟ کسی نے مجھے کہا آج کہ دس از دا جوک آف دا سینچری. اچھا, مانے ایسا مذاکر ہوا ہی نہیں ہے پورے 100 سال کے لیے کہ ان کے حوالے پی 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 کے حوالے کو اسٹیل مل کر دیں. جب ان کے حوالے اسٹیل مل ہوا تھا تو ایک صاحب عثمان فاروقی, ان کی اتنی کرپشن تھی کہ وہ خود جیل میں گئے, اور افسوس سے ان کے کچھ رشتہ داروں بھی بیچاروں کو جیل جانا پڑا, اور کیا کیا ریڈز ہوئے یا نہیں ہوئے میں اس کے ذکر نہیں کرنا چاہتا, مگر تباہ کن پرفارمنس تھا. اس کے بعد 2008 میں جب یہ الیکٹ ہو کے آئے تو اس وقت اسٹیل مل کا پروفٹ تھا $10 بلین. جی انہوں نے 5 سال میں اس کو صفر نہیں مائنس کر دیا, ویری سکسیسفلی اس کو مائنس کر دیا, اور 2013 میں اور 15 میں پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے کہا بھئی ہم اس کو چلا نہیں سکتے, اس کا ڈیفیسٹ بہت ہے, اور اس کو بندی کر دیا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 شوگر ملز ان کے ہاتھ میں آ گئے. کس کے؟ پی 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 گورنمنٹ میں. کون سے ملز تھے وہ؟ دادو اور تھٹا کے. جیسے ان کو یہ ملا تو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. پرائیویٹائز میں کس نے خریدا؟ ہیو اے گیس. اومنی گروپ نے خریدا. اچھا, اور کون سے؟ جو ان کا ہی گروپ ہے. اور آپ یقین کریں کہ کیا پرائس پہ؟ جو 40 کروڑ کا تھا وہ 9 کروڑ پہ خریدا, جو 75 کروڑ کا تھا وہ 13 کروڑ پہ خریدا. اور تھٹا شوگر مل جو 13 کروڑ پہ خریدا, اس کے کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی مشینری نہیں ہے, وہ کمرشل لینڈ اب ہو کے انہوں نے وہ کمرشل لینڈ ہی بن گیا ہے. اچھا, تو میں نے ود اے پرفارمنس لائک دس اور اس قسم کے بیک گراؤنڈ جب آپ کہتے ہیں ایسی چیز تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے اٹس دا جوک آف دا سینچری. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ زمین جو ہے 18,000 ایکڑ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اصلی بات یہی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ تو ان کو کبھی نہیں دے گی, اور اگر دے گی تو ان کو دے مائٹ ایز ویل رائٹ اٹ آف. ہاں, وہ بھی تو بس سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, وہ کون سا کچھ چلانا چاہتے ہوں گے. نہیں اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. اب میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں, سپریم کورٹ میں 2011 اور 12 میں بھی اسٹیل مل کا کیس چلا تھا. بہت شاید کچھ لوگوں کو یاد نہ ہو یا بہت کم لوگوں کو یاد ہو. جب وہ کیس چلا تو اس وقت اس کا جو فرانزک آڈٹ ہوا تھا اس میں جو حقائق سامنے آئے تھے نا, وہ پیپلز پارٹی کے اس دعوے کے لیے بس وہ حقائق سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو حقائق اس وقت سامنے آئے, اس وقت جو نقصان تھا, کاروباری نقصان, وہ ہلالی صاحب 5 ارب روپے کا تھا کاروباری نقصان, اور جو کرپشن تھی وہ تقریباً 10 ارب روپے کا نقصان تھا. اچھا, سن لیں. اور پھر اس کے بعد تیسری بات سن لیں, غفلت اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا تھا وہ تھا جناب تقریباً 12 ارب روپے کا. اچھا, یعنی ان کا اتنا اچھا تجربہ, سن لیں, ان کا اتنا اچھا تجربہ تھا اسٹیل مل چلانے کا کہ 12 ارب اور 10 ارب 22 ارب روپے
کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، اور 5 ارب روپے ان سے کاروبار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اسی طرح سے ہو جائے. اب آ جاتے ہیں وہ زمین کا جو ایشو ابھی لالی صاحب نے کیا تھا. سمینہ 18,600 کچھ ایکڑ اس کی جگہ ہے. وہاں پہ اس وقت جو جگہ کی قیمت ہے وہ تقریباً 3 کروڑ روپے ایک ایکڑ کی قیمت ہے، اور یہ تقریباً 500 ارب روپے بنتے ہیں. اصل پیٹ میں جو مرور اٹھ رہے ہیں نا وہ یہ 500 ارب روپے کے ہیں. اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وزیر اعظم عمران خان کے ناقدین یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، چلیں پیپلز پارٹی کو تو ہے، کہیں وفاقی حکومت بھی تو وہ 500 ارب کا فائدہ کسی کو نہیں دینا چاہ رہی، کسی کو یہ بھی تو نہیں کیا جا رہا. لیکن یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا، اصل معاملہ یہ ہے. یہ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ زمین تو ہمارے پاس ہی رہے گی نا. بات یہ ہے، یہ تو کل انہوں نے اس دن حماد اظہر صاحب نے بتایا ہے نا، انہوں نے کہا زمین تو ہماری ہے. اچھا، مجھے آج آپ روزانہ سوالات کرتی ہیں، آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ یقین ہے کہ جو حکومت کہتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو نہیں وہ کوئی یہاں کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. یہاں یا تو مجھے جب برا ہوگا تو کہہ دیجئے گا. اب آپ اس اسپیکولیشن میں تو نہ برا کہتے. ہم برا ہونے ہی کیوں دیں؟ ہمارا بینگ جرنلسٹ یہ کام ہے کہ ہم حکومت کی جو دلاتے رہیں کہ جناب خدارہ یہ ایسے مت کیجئے. ویری رائٹ. اچھا جی، ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس دن سن رہی تھی ایک پرانا یوسف رضا گیلانی صاحب کا سارٹ، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کرتا رہوں گا. تو یہ جس کو وہ بڑا اپنا پرائیڈ سمجھ رہے تھے لالی صاحب، دیکھا جائے تو انہی چیزوں نے تو کباڑا کر دیا سارے ہمارے قومی ایسٹس کا. آپ اوور سٹافنگ کر کے اور آپ اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی کوئی زبردست کارکردگی دکھائی ہے. اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ تو تمام گورنمنٹس پھر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے، لی کوین یو نے ایک دفعہ 95 میں جب آیا تھا تو اس نے ہمیں کہا تھا، کہنے لگا کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سنگاپور ایئر لائنز کے پلین اتنے صاف کیوں ہوتے ہیں، صاف کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا. ہم نے کہا ہاں بہت صاف ہوتے ہیں باہر سے. کہتا ہے صاف اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو صاف نہ رکھیں تو وہ جو ڈرٹ ایکیومولیٹ ہوتا ہے، مٹی، وہ فرکشن کوز کرتا ہے، اور جب ہوا سے اڑتا ہے اتنے لمبے سفر پہ تو بہت پیٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیے، صاف صفائی اس لیے کر رہا تھا کہ فرکشن کم ہو اور پیٹرول کم استعمال ہوئے. تو لک ایٹ دا تھنکنگ. تو کہتا ہے اس لیے ہم اس کو صاف رکھتے ہیں. 9 لوگ پر پلین کام کرتے ہیں، یا 18 لوگ پر پلین، یا 9 لوگ. پاکستان میں 200-300 لوگ پر پلین کام کرتے ہیں. دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ نوکری دینا، یہ پولیٹیشینز ہمارے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے پہ پریشر ہے کہ ہمیں نوکری دو. بھائی نوکری اس کو دو ضرور، جتنا ایفیشنٹلی رن کر سکتے ہیں. دوسروں کو نکال کے ان کو ریٹرین کرو، ان کو کوئی اور چیزیں لگاؤ جدھر ان کی بھی ایفیشنسی اور یوٹیلیٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ادارے پہ بوجھ ہی بنا دو. یہ تو سر دیکھیں نا، نجی کمپنیاں ویسے کرتی ہیں. سمینا، جب ماضی میں یہ سٹیل مل کی نجکاری کی جا رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ معروف بزنس مین عارف حبیب، ان کے ساتھ سعودیہ کا ایک گروپ تھا اور ایک اور کنسورشیم اس کو خریدنے جا رہا تھا. اس وقت انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس کے مطابق سمینا کہ یہ پاکستان سٹیل مل میں جو ملازمین تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے 1/3 ملازمین اس کی اصل ایکچوئل ضرورت ہیں، ہم 1/3 ملازمین کے ساتھ اس سے بہتر کارکردگی کے ساتھ کام کریں گے. اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ آپ نے 2/3 ملازم ہی زیادہ رکھے ہوئے ہیں تو خسارے نہ ہوں تو پھر کیا ہو. بس یہ بات. آج کل رپورٹیں بڑی آ رہی ہیں ویسے آپ کا کوئی اچھا مخبر مل گیا مجھے لگتا ہے. نہیں، ہمارے واقفہ نے حال ویسے ہی اچھی ہے. زبردست. چلیں جی، ایک بریک لے لیتے ہیں ہم، اور بریک سے جب بس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وہ کون سا خطرہ ہے، وہ کون سا بڑا ایشو ہے اس وقت امریکہ میں جو کہ کورونا سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ یا بڑی ترجیح بن چکا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کی سڑکوں پر، مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف ریاستوں میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے. یہ وہ ملک ہے ناظرین جہاں پر اس وقت کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 19 لاکھ ہو چکی ہے. 1,12,000 افراد سے زائد لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर है। कोशिश कर रहे हैं कि बीच में फासला रखा जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर फासला नहीं भी है, ना ही कहीं हर एक ने मास्क पहना हुआ है। ये सब यहाँ क्यों जमा है? ये सब यहाँ जमा है एक शख्स के कत्ल पर। ये शख्स जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक स्याह फाम अमरीकी था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसने एक बिल पेमेंट के दौरान शायद कोई फेक नोट दिया था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कुछ इंक्वायरी कॉल आई और उसके बाद इसे पकड़ लिया गया पुलिस की जानिब से, और फिर पुलिस ने अपनी ही अदालत लगाकर इसको मार दिया बीच सड़क पर। ये वीडियो जब सामने आई तो उसके बाद लोग सरापा एहतजाज बन गए। नस्ली तासुब के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे शुरू हुए। ये मुजाहरे बढ़ते बढ़ते अब दुनिया भर में चले गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है हमें कि सदर ट्रंप काफ़ी मुश्किल में घिर गए हैं। ये सब क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या ये एक तहरीक बन चुकी है, क्या इसका आने वाले इलेक्शंस पर भी असर पड़ने जा रहा है? बहुत सारे आम सवालात इससे जुड़े, आइए इस हवाले से बात करते हैं। इमरान, पहले तो मुझे ये बताएं, जहाँ पर एक शख्स, स्याह फाम शख्स मार दिया जाता है, हम अपने माशरे में कहते हैं जी कोई कानून नहीं है जी, मावराए अदालत कत्ल हो जाते हैं जी, पुलिस यहाँ पर माफिया बन गई है, ये है वो। इन माशरों की तो हमें मिसालें दी जाती थी ना, तो फिर इन माशरों में भी यही कुछ है, तो फिर मिसालें किस बात की? ये वो तहजीब है जिसे हमें फॉलो करना है। बात ये है कि ये खोखले मुआशरे हैं। आपको किसने कहा है कि वहाँ पे इंसाफ है? वहाँ भी इंसाफ इसी तरह ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये नस्ली इम्तियाज़ तो आप देख लें, वहाँ पे हमेशा ही वाक़यात होते हैं। इवन अब तो जॉर्ज फ्लॉयड, जिसकी अभी जिक्र किया, वो बेचारा जब इसने पुलिस वाले ने उसके गर्दन पे अपना घुटना रखा हुआ था तो वो नीचे से बिलक रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, हाँ मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। इस पे जो बाइडेन, जो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने उस पे पता क्या कहा? उन्होंने कहा ये अल्फाज मेरा दम घुट रहा है उस जॉर्ज फ्लॉयड के नहीं थे, ये अल्फाज अमेरिका के हैं। असल में ट्रंप की इन पॉलिसियों से और इस तरह के वाकयात से अमेरिका का दम घुट रहा है। अब बात यह है कि ये एक छोटा वाकया नहीं है, ये एक वाकया ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया को खिला के रख दिया। जॉर्ज फ्लॉयड को आप 8 मिनट से ज़्यादा उसने रखा और उसके फोत हो जाने के बाद, उसकी जान निकल जाने के बाद 3 मिनट से ज़्यादा उसने फिर भी उस घुटना हटाया नहीं। ये सारी चीज़ें लाने वाले मनाज़र। हाँ, अब आप ये देखें उससे हुआ क्या। आज अमेरिका की आप बात करती हैं, आप देखें लंदन में, आप देखें सिडनी में, हांगकांग में, आप उसके बाद देखें मैड्रिड में, रोम में, दुनिया में कहाँ कहाँ अब ये मुजाहरे पहुंच गए और लोग इसके खिलाफ उठ करे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है, कोई नई तहरीक बन चुकी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तहरीक बनेगी और इससे एक तब्दीली आएगी। अमेरिका ने 500 साल पहले, असल तो काले ही मालिक थे ना, उनको उनकी जगह पे ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, उनको वहाँ से मार मार के उनकी नस्ल ख़त्म कर दी और फिर अब दोबारा जब उनको अफ्रीका से लाते रहे और आज भी उनको वो गुलाम समझते हैं। सही। अगर आप अमेरिकी फिगर देखें, फैक्ट एंड फिगर्स, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर साल वहाँ अमेरिका में तकरीबन 1000 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें स्याह फाम को नस्ली इम्तियाज़ात का निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर। हिलाली साहब, आपको क्या सर नज़र आ रहा है अमेरिका में ये जो इंतशार है, ये वक्ती तौर पर है, दब जाएगा, या आपको लग रहा है कि अब ये वो बुनियाद बन चुकी है जिससे अमेरिका पे शायद टुकड़े टुकड़े हो सकता है? देखिए, ये तो सही बात है कि ये अब एक सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं रहा, ये ग्लोबल हो गया है। हम कहते रहते हैं ना, इट्स अ ग्लोबल विलेज, एक गांव है, पूरा दुनिया एक किस्म का गांव है। न्यूज़ इतना ज़ोर से और तेज़ी से फैलता है। ये रेसिज्म के ख़िलाफ़ सिर्फ नहीं है जो अमेरिका में है, ये पुलिस के हरकतों के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ उसके ख़िलाफ़ नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो ईवल्स हैं उसके ख़िलाफ़ भी सिर्फ उसके ख़िलाफ़ नहीं है। ना इंसाफ़ी, इनजस्टिस, मॉरली इनइक्वालिटी और बैंकरप्ट लीडर्स, वो भी नहीं है। ये सब चीज़ इकट्ठे हुए हैं, मगर फिर भी मैं कहता हूं ये फिर भी ऐसा नहीं फैलता। क्या है, व्हाट इज द स्पार्क जो इसको फैलाया है? और वो है ट्रंप। अगर ट्रंप नहीं होता, अगर यही राइटिंग होती ओबामा से, ये कभी नहीं फैलता। इसलिए उसका इमेज डिफरेंट। ट्रंप जो है, अब सोचिए तो सही, अमेरिकन खुद जनरल पावेल ने आज कहा है कि ये
بے انتہا جھوٹا ہے اور اس کو کوئی عزت نہیں دینی چاہیے. ملٹری کمانڈر جنرل میلی، ڈیفنس سیکرٹری ایسپر نے کہا ہے کہ ہم فوج کو نہیں استعمال کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف. سوچئے تو صحیح، ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹری، لا اینڈ آرڈر، وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نہیں ڈپلوائے کریں گے اپنے فورسز. ٹرمپ نے کہا 10,000 لوگ بھیجو، انہوں نے وہ آبجیکشن کی. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اس لیے جو امریکن پریزیڈنٹ ہے whoever it is بڑا فرق پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ آدمی نہ صرف الیکشن ہارے گا، اس سے پہلے اگر نہیں جانا پڑا تو اس کو الیکشن میں زیادہ شکست ملے گی، اور جب اس کو شکست ملے گی تو انشاءاللہ جیسے میں کہتا ہوں ہوپ فلی امریکن پالیسیز اور ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں. دیکھیے گلوبل وارمنگ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ایسی چیز ہے گلوبل وارمنگ. WHO کو کنٹریبیوشن جو تھا انہوں نے ختم کر دیا. پینڈیمکس ہو رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہو؟ اگر بھی چین مان جائے، اگر بھی چین 10 دن دیر کر دیا تو اس کا کیا بڑی بات ہے بھائی؟ موو آن. ان کو یہ آپ نے بڑا صحیح کہہ رہے ہیں لالی صاحب کہ وہ مسلسل ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں ایک تعصب، اس میں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. ہمیں ہر چیز میں ڈیوائیڈ کرنا، یہ ممالک کے لوگ نہیں. سمینا میں آپ کو بتاتا ہوں، اوپن کرٹیسزم امریکن لیڈرشپ کا جرمنی سے آج تک ورلڈ وار 2 کے بعد نہیں ہوا ہے، مگر اب ہو رہا ہے. اوپن مرکل اس کو اوپنلی کرٹیسائز کرتی ہے، ٹروڈو اس کو اوپنلی کرٹیسائز کرتا ہے. تو ویسٹرن الائنس تو ختم ہو رہا ہے. تو یہ ایک آدمی، دیکھیے ایک آدمی کا کتنا اثر ہوتا ہے. سمینا اس میں آپ دیکھیں کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم، اور دیکھیں کینیڈا میں ٹروڈو خود مظاہرے میں نکلا ہے اس کام کے خلاف. اور آپ یہ دیکھ لیں بات کہ جو ابھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے نا ٹرمپ کے رویے، ماضی میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. اور وہاں اس وقت دیکھیں جو بارک اوباما تھے یا دوسرے ان کے دوسرے جو صدر ہوتے تھے، وہ اس کو ہمیشہ بجانے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے پتہ ہے کیا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ اچھا آدمی نہیں تھا جارج فلوئڈ. اب اس کے بارے میں کوئی پرانا مقدمہ ہے 2008 کا کہ کوئی چوری میں اس کو سزا ہوئی. بابا انہوں نے یہ صرف یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے تو یہ بھی ٹویٹ کیا کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ فسادی ہیں. ہاں جی، بات یہ تو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو خود بڑھاوا دیا ان تمام چیزوں کو. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہٹتے ہیں یا ابھی یہ فردر ان کا ہوتا ہے تو یہ خود امریکہ کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے گا ٹرمپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جس دن سے پریزیڈنٹ بنے ہیں اس دن سے امریکہ کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کو بات کو سچ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتے ہیں، جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جو دنیا میں سپر پاور ہونے کا بڑا ایک زوم ہے جن کو، اگر وہ یہ کریں گے اور ان کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے شروع ہو جائیں گے اور اس طرح سے تحریک بن جائے گی تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل کیسے رہیں گے؟ اور اول دن سے آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں، آپ نے آتے ہی میکسیکن سرحد بنانی شروع کر دی، آپ سے افہاموں کے خلاف ہیں، ہمیں ہر وقت آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ آپ کا ویژن ہے بیسیکلی جو دکھ رہا ہے. آپ صرف ایک میں سمجھتا ہوں بات سمجھ لیں، امریکیوں کی نفسیات سمجھ لیں. امریکی اپنے آپ کو نا جس طرح محلے کا ایک چودھری ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. امریکی سمجھتے ہیں ہم پوری دنیا کے چودھری ہیں. اگر اس عمل کے بعد ان کی نفسیات کو ٹھیس پہنچے گی نا تو اس کو بڑا ریئیکشن اس کے شو کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صدارتی انتخاب بھی نہیں جیت پائیں گے؟ اب مجھے ان کا جیتنا مشکل لگ رہا ہے. لالی صاحب آپ کا کوئی لاسٹ کامنٹ ہے تو دے دیں، بالکل لاسٹ 10-20 سیکنڈز ہیں. دیکھیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کے جو ٹورڈ دی اینڈ آف ہز ٹرم کہ اگر اس کا اور دوسرے جب الیکشنز کے پہلے 4-5 مہینے جو اب ہیں، الیکشنز کے پہلے 12 ڈبل ڈیجٹ میں اتنا فرق آ گیا ہے. 12% بائیڈن کا لیڈ ہے اور بائیڈن بڑا ویک کینڈیڈیٹ ہے. 77 سال کا آدمی ہے، اس میں کوئی اس میں کچھ نہیں، مگر لیکن آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں جیت پائیں گے. اس کا لیڈ دیکھیے کتنا ہے. آل رائٹ، وقت ختم ہو گیا ناظرین. ہم آپ سے اجازت ہیں، فیڈ بیک دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.